बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान एक मैच की शक्ल में चल रही है। दोनों तरफ कुछ न कुछ इल्ज़ामात, एक्टिविटी चलती रहती है। बहुत कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ का कैंप, जो कि आज हुकूमत में भी है, वज़ीर आज़म उसका भाई है, वो इसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ निकाल के नहीं ला सके इमरान खान के ख़िलाफ़ जिससे कि उसको मैदान से बाहर किया जा सके। लगता यूँ है कि तोशाखाना केस और फॉरेन फंडिंग केस ये दो हैं जिनके ऊपर वो तकिया करके बैठे हुए हैं। बाकी इनके अलावा, PMLN के अलावा बाकी सब खिलाड़ी जो हैं वो सीन से या तो गायब नज़र आते हैं या खामोश हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अजीब खामोशी आसिफ अली ज़रदारी की है। आसिफ अली ज़रदारी इस कदर खामोश, उसने एक आध सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी के प्रमोशन सिस्टम पे एतमाद का इजहार किया और साथ ये कहा कि मेरिट पे बनना चाहिए, किसी को सीनियरिटी पे बनना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके अलावा उसने कोई ख़ास बात नहीं की। आसिफ ज़रदारी की ये खामोशी, एक मकार आदमी है, बहुत गहरा आदमी है और सियासत में मशहूर है उसके पैंतड़े और उसके दाव पेच। लिहाजा उसकी खामोशी जो है वो भी अपने तौर पे एक राज की शक्ल में मौजूद है। उसके तरफ से कोई ना कोई चालबाजी, कोई ट्रिक मैदान में आ सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो महसूस करे कि इस वक्त जब इमरान खान और PMLN, नवाज़ वगैरह इनकी आपस में एक जंग जारी है, तो उसको इसी में से देखना चाहिए कि जो भी कैजुअल्टी हो जाए इन दोनों में से, वो दोनों ही उसके फ़ायदे में है। लिहाजा क्वाइट पॉसिबल कि वो साइड लाइन पे बैठ के इस सारे खेल को देखते रहें। इस सारी चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह हुई, क्योंकि आज जिक्र आया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कोई कहता है समरी चले गई, कोई कहता है समरी नहीं गई, और लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमारे पास कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब ये कहा गया सरकारी तौर पे कि उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, तो उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि हुकूमत जनरल बाजवा को फ़िलहाल खैर बात कह रही है। और मैं तो पहले से कहता रहा कि जनरल बाजवा ने ख़ुद भी इस असना में कहीं भी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो रहना चाहते हैं। अलबत्ता ये र्यूमर्स कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से कि जनाब माशाल्लाह लग सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, ये चीज़ें चलती रहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अक्लमंदी का तकाजा यही था कि इस चक्कर में ना पड़ा जाए, ना माशाल्लाह ना इमरजेंसी, और मामलात को जिस तरह भी हो पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से इनको आगे बढ़ने दिया जाए। सो यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि नया आर्मी चीफ अब सिलेक्ट किया जाएगा, और ये अब हम ख़त्म हो जाना चाहिए कि जनरल बाजवा किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन या किसी किस्म की कोई और कदम उठाना चाहते हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली अब फारिग हो जाएंगे। इस सारे खेल में, इस सारे असना में जनरल बाजवा के अपने दौरे भी जारी थे। वो खुदा हाफिज़ कहते रहे, दुनिया को मिलते मिलाते रहे। तो मेरा ख्याल है वो भी एक अच्छा इंडिकेटर था कि वो अब अपने सर्विस का इतने लंबे टेन्योर को फ़िलहाल वो वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो खींचातानी शुरू है, जिसमें पहले ये कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर GHQ और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसमें मैं समझता हूँ हमारे GHQ को, आर्मी को इंतहाई बुर्दबारी और समझदारी से ये वक्त डील करना चाहिए, और किसी भी सूरत में किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। किसी भी सूरत में ना
پی ٹی آئی اور نہ ہی پی ایم ایل این کے کیمپ کی طرف جھکاؤ دینا چاہیے، جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے معاملات، فوج کے معاملات جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے میں آسانی رہے گی اور کنٹروورسیز کم ہوں گی۔ یہ ایسا موقع ہے جس پہ کہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب یہ اختلافات کی کہانی، خدا جانے اختلافات ہیں یا نہیں، لیکن اس کا بارہا ذکر کیا گیا اور اس سے بڑے کئی قصے کہانیاں جوڑی گئیں کہ تھپڑ مار دیا، یہ وہ جو جھوٹ، ایسی چیزیں ہوتی نہیں۔ لیکن بہر صورت یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت بہت ہی دانشمندی سے جی ایچ کیو کو اپنے آپ کو ان ساری سازشوں سے بچا کے پرے رکھنا ہوگا۔ نواز شریف کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اس کھیل سے باہر رکھے، لہذا اس کا فوکس دو چیزوں پہ تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ لانگ مارچ کریں، دھرنا کریں۔ جب شہباز شریف لندن گئے تھے تو واضح طور پہ نواز شریف نے ان کو یہ میسیج دے دیا تھا، یہ سمجھا دیا تھا کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی۔ اچھا، وہ رعایت میں دو چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ عمران خان کی مرضی کا نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف ہم جس کو چاہیں گے اپوائنٹ کریں گے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک عقل مندی کا کام کیا کہ انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، لہٰذا آپ جس کو چاہیں لگائیں، مگر میری جو ریکویسٹ ہے، یہ خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میرٹ پہ کسی کو لگایا جائے۔ اب یہ بات تو عمران خان نے واضح کہی، لیکن جو اس کے ڈیٹریکٹرز ہیں، جو اس کے خلاف لوگ ہیں، وہ آج بھی یہی راگ الاپتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی فیوریٹ ہے، فیض حمید ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان نے اس چیز کو باعث نزاع نہیں بنایا، اس کو جھگڑے کی بنیاد نہیں رکھا اور اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب چیز یہ ہے کہ پھر میرٹ پہ بننا چاہیے۔ یہاں دو باتیں اور ہوئیں۔ یہ رانا ثناء اللہ نے اور خواجہ آصف نے غالباً کہا، انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو سے سمری آئے نہ آئے، اس کے بغیر بھی چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے کو تو پرائم منسٹر کسی کا بھی اعلان کر دے، لیکن یہ طریقہ کار چلتا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے اور اس سے لازماً خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہی کام کیا تھا کہ جب جنرل مشرف کو ڈسمس کیا تو اس وقت کوئی سمری نہیں آئی ہوئی تھی کسی کی، اور اعلان کر دیا کہ ضیاء الدین بٹ اگلے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے، تو آرمی میں ریئیکشن ہو گیا۔ ضیاء الدین بٹ ٹیک اوور نہیں کر سکے تھے۔ یہ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ٹھیک ہے یہ کر سکتا ہے، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے جس کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ اپنے کچن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہ خیال آیا تو آپ نے کہا اچھا جی فلاں کو بنا دو۔ یہ نہیں ہے۔ آپ کو جب عہدہ ملتا ہے تو آپ کو اختیارات استعمال کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے اور طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ عہدہ لے کے اتنا نہیں جانتے کہ انسٹیٹیوشنلائز ارینجمنٹ ہوتے ہیں، ایک پروسیس کے تحت چیزیں چلتی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس عہدے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ لہذا ملک میں مزید انتشار پیدا کیا جائے گا۔ جو خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے جو کہ غالباً شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ وہ بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، خواجہ آصف چونکہ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی جو کہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں وہ کافی حد تک چیزیں جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نام شامل نہ ہو اس سمری میں، لسٹ میں، اور وہ اہل ہو اور اس کو شامل کرنا چاہیے تو وہ شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی جی ایچ کیو نے اگر نام نہیں بھیجے تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کا نام آپ نے کیوں نہیں بھیجا، اس میں شامل کریں۔ اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں۔ اگر جی ایچ کیو نے کسی کا نام شامل نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی لازماً اس کے بڑے سالڈ ریزنز موجود ہوں گے۔ جی ایچ کیو میں بیٹھے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، لازماً جس نے ساری سروس یہ گزاری اور اس کی اپنی لائلٹیز لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، لوگوں کی اس کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ زبردستی تو کسی کا حق نہیں مارنا چاہے گا۔ وہاں پہ لازماً پروفیشنل ایسی چیزیں ہوں گی جن کی بنیاد پہ
اس کا نام اگر کسی کا نہیں شامل کیا گیا تو چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر کل کو پرائم منسٹر یا ڈیفنس منسٹر اس سے استفسار کرے، پوچھے کہ فلاں آدمی کا اس میں نام کیوں نہیں ہے، تو وہ اس کو اس کی وجہ، جواز اور اس کا ریزن دے کے سیٹسفائی کر سکے۔ لہٰذا یہ چیز اس طرح ہینڈل ہوتی ہے، اس میں ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی بھی لحاظ سے وہ فٹ نہیں ہے کسی وجہ سے اور اس کو سروس ریکمینڈ نہیں کر رہی ہے تو پرائم منسٹر زبردستی کرے کہ اس کا نام شامل کر دیں۔ پرائم منسٹر اس کے اوپر سوال کر سکتا ہے، اس کو ریزنز دیے جا سکتے ہیں، اور اگر ریزنز میں پرائم منسٹر قائل نہ ہو تو پھر میرا خیال ہے کوئی رستہ نکالنا ہوگا۔ سو یہ صورتحال ابھی ہے اس میں، جو مطلب ایک اپوائنٹمنٹ چونکہ ہوئی نہیں، تو اس سے پہلے یہ سب اس طرح کے توجیحات، اس طرح کے اعتراضات، اس طرح کی مختلف وضاحتیں یہ سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا جو چیز تھی، ایک تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اپوائنٹمنٹ، دوسرا جو عمران خان کو وہ کہتے تھے کہ اس کو رعایت نہیں دینی، وہ ہے الیکشن کی ڈیٹ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بالآخر الیکشن کی ڈیٹ لینے میں کامیاب ہوگی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ، جو ایزمپشن جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم نے فرض کیا مفروضہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے سورسز نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہاں پہ میسو پاپولیشن، میسو کراؤڈ لے کے آئیں گے جس میں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ اگر تو کراؤڈ واقعی لاکھوں کا ہے، میسو ہے، تو پھر لازماً عوام کی رائے پریویل کرے گی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہوگی آپ کے اپنے کیپٹل کو، اسلام آباد کو۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ کے عوام ہیں، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، ان کی رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر وہ چل نکلیں اسلام آباد کے اندر تو آپ کے پاس کیا ذریعہ ان کو روکنے کا؟ آپ گولیاں مار کے ان کو ماریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے جوان بھی گولی چلانا چاہیں گے کسی کے اوپر، اپنے لوگ ہیں۔ لہذا اس صورت میں یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سری لنکا والا سین نہ بن جائے۔ چنانچہ یہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہوگا کہ اس طرح کے برے حالات سے بچنے کے لیے پھر آپ تاریخ کا اعلان کر دیں، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن چونکہ نہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ابھی ہو سکی ہے، اس پہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کیا رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ ایشوز نکل رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ کہیں کوئی اختلاف، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ خواجہ آصف کو بیان دینا پڑا، شاید خاقان عباسی صاحب کو بیان دینا پڑا، کوئی چیزیں ہیں، سو وہ حل ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ 26 تاریخ کے 4-5 دن جو درمیان میں موجود ہیں، اگر اس میں ایک بیٹر سینس پریویل کر جائے تو یہ اچھا ہوگا کہ یہیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، تاکہ لانگ مارچ والا اتنا بڑا ہنگامہ یہاں پہ کھڑا کرنا نہ پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔